जंग में थाना शोरकोट के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के दौरान दो डाकू अपने ही साथियों की गोलियों की जद में आकर हलाक हो गए, जबकि दीगर मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 उमर फारूक से। जी उमर फारूक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। जंग में थाना शोरकोट कैंट के इलाका शेख हक के करीब जो है पुलिस ने 4 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को चेकिंग के लिए रोका तो मशकूक अफराद ने जो है पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और फरार होने की कोशिश की। जिस पर पुलिस ने भी मुल्जमान का ताक़ुब शुरू कर दिया तो मुल्जिम कमात की फसल में छुप गए। मुल्जमान ने फायरिंग शुरू कर दी। आगे खुद हिफाजत इख्तियारी के तहत जो है पुलिस की जानब से भी जो है जवाबी फायरिंग की गई। दौरान फायरिंग अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बनकर जो है 2 मुल्जिम हलाक हो गए, जबकि दीगर मुल्जमान जो है रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। हलाक मुल्जमान की जो शनाख्त है वो ताहिर जोता और जाबर के नाम से हुई है, जो डकैती, राबरी और चोरी के संगीन मुकदमात में जो है रिकॉर्ड याफ्ता डाकू निकले और डाकू की लाशों को जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि फरार मुल्जमान की तलाश के लिए जो है नवाही इलाकों में सर्च ऑपरेशन जो है वो भी जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर सकार कियानी की तरफ से जो है पुलिस टीमों को अलर्ट रहने और फरार मुल्जमान की फौरी गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत जो है वो दी गई है और पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जमान जो है वो इलाका भर में खौफ की अलामत जो है वो बने हुए थे। जी। जंग में थाना शोरकोट के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ और पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के दौरान 2 डाकू अपने ही साथियों की गोलियों के जद में आकर हलाक हो गए, जबकि दीगर मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। हमें अपडेट कर रहे थे उमर फारूक, आपका बहुत शुक्रिया। भारत में रियासती सरपरस्ती में अक़लियतों के खिलाफ मुनज़्ज़म इस्तेहसाल और सफ़ाकाना जुल्म उरूज पर है। क्रिसमस के मौके पर मीडिया पर ढोंग रचाने वाला मोदी दर हकीकत अक़लियतों खुसूसन मुस्लिम और मसीही बरादरी का अज़ली दुश्मन है। इंतहा पसंद रियासत भारत में क्रिसमस के मसीही त्यौहार पर मोदी नवाज हिंदुत्व शरपसंदों की नफरत अंगेज कार्रवाइयां जारी रहीं। साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक भारत में 25 दिसंबर को क्रिसमस की तकरीबात हिंदू शरपसंदों की मुनज़्ज़म तशद्दुद की नजर हो गई। भारत में मसीही बरादरी की मुतादिद तकरीबात में हिंदू शरपसंद अनासिर ने तोड़ फोड़ की। हिंदू शरपसंदों के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद सोशल मीडिया पर अक़लियतों की हिफाजत के बारे में तशवीश बढ़ गई है। तालिबान रजीम अपने हमसाया और दीगर ममालिक में मुनज़्ज़म रियासती दहशत गर्दी और उसकी गैर कानूनी हिमायत में मसरूफ है। पाकिस्तान पहले ही कई दफ़ा आलमी फोरम्स पर अफगान तालिबान रजीम और उसकी दहशत गर्दों को पुश्त पनाही के हवाले से ठोस सबूत पेश कर चुका है। आपको अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक में दरअंदाजी के बाद अब अफगान तालिबान रजीम का दहशत गर्दी के लिए हदफ ताजिकिस्तान भी बन गया। ताजिकिस्तान की स्टेट कमेटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में सरहद पार हमले में 3 अफगानी दहशत गर्द हलाक हो गए। आपको अपडेट कर रही हैं, तालिबान रजीम अपने हमसाया और दीगर ममालिक में मुनज़्ज़म रियासती दहशत गर्दी और उसकी गैर कानूनी हिमायत में मसरूफ है। पाकिस्तान पहले ही कई दफ़ा आर्मी फोरम्स पर अफगान तालिबान रजीम और उसकी दहशत गर्दों को पुश्त पनाही के हवाले से ठोस सबूत पेश कर चुका है। पाकिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक में दरअंदाजी के बाद अब अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दी के लिए हदफ ताजिकिस्तान बन चुका और ताजिकिस्तान की स्टेट कमेटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में सरहद पार हमले में 3 अफगानी दहशत गर्द हलाक हो गए। तफसीलात जानेंगे, नुमाइंदा खुसूसी सरदार हमीद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी सरदार हमीद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, तालिबान रजीम अपने हमसाया और दीगर ममालिक में मुनज़्ज़म रियासती दहशत गर्दी और इसकी गैर कानूनी हमायत में मसरूफ है। पाकिस्तान पहले ही कई दफा आलमी फोरम पर अफगान तालिबान रजीम और उसकी दहशत गर्दों को पुष्तनाई के हवाले से ठोस शवाहिद जो है पेश कर चुका है। पाकिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक में दरअंदाजी के बाद अब अफगान तालिबान रजीम का दहशत गर्दी के लिए हदफ ताजिकिस्तान भी बन गया है और ताजिकिस्तान की जो स्टेट कमेटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी है उसके मुताबिक अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में सरहद पार हमले में 3 अफगान दहशतगर्द हलाक हुए हैं और ये रजीम जो है वो अब दीगर ममालिक को भी निशाना बना रही है। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में सरहद पार हमले में 3 अफगान दहशतगर्दों के हलाक होने की इतलात हैं, जिसमें 3 मुसल्लह अफराद सरहदी सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान हलाक हुए। ताजिक अथॉरिटी मारे जाने वाले अफगान दहशतगर्दों से असलहा और दीगर सामान भी बरामद किया गया है। ये भी ताजिकिस्तान की हुकाम का कहना है और ताजिक अथॉरिटी अफगानिस्तान से पड़ोसी ममालिक में दहशत गर्दों की मुतअद्दिद बार खुफिया दरअंदाजियां बेनकाब कर चुकी है।
افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط افغانستان علاقائی امن کے لیے مستقل اور سنگین چیلنج بن چکا ہے، اور اس حوالے سے افغانستان میں مسلح دہشت گرد گروہوں کی موجودگی سے خطے کی سلامتی کو بھی شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ افغان سرحدوں سے آگ اور بارود کی مسلسل ترسیل نے طالبان رجیم کے امن کے دعوے ہیں ان کی کلئی کھول دی ہے، اور اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ ایران کے بعد اب پاکستان بھی ان افغان دہشت گردوں کے نرخے میں ہے، اور یہ وہاں بھی دراندازی کر کے دہشت گردی کر رہے ہیں، اور 3 جو افغان طالبان ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں تاجکستان حکام کی جانب سے، اور طالبان رجیم جو ہے وہ ہمسایہ ممالک اور دیگر ممالک میں بھی منظم ریاستی دہشت گردی اور اس کی غیر قانونی حمایت میں مصروف ہے۔ جی آپ سے بھی جاننا چاہوں گی سردار حمید کہ افغانستان کی جانب سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے تاجکستان میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی، اس کو روکنے کے لیے تاجک حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ بالکل، تاجکستان حکومت نے بڑا واضح کہا ہے کہ متعدد بار افغان حکام کو اس سے آگاہ کیا گیا کہ در اندازی جو ہے ان کی کی جاتی ہے افغان طالبان کی جانب سے اور دہشت گردوں کی جانب سے جو پشتنائی ہے جن کو افغان رجیم کی، تو اس حوالے سے انہوں نے ان کی کسی بات پر بھی جو ہے وہ انہوں نے کان نہیں دھرے، جس طرح پاکستان متعدد بار ان کو آگاہ کر چکا تھا، اور پاکستان کے اندر بھی در اندازی کر کے افغان طالبان اور دہشت گرد ان کے گروہ جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایک دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، اور اس کارروائی کے دوران جو ہے وہ 3 دہشت گرد وہاں پہ مارے گئے ہیں، جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ منظم طریقے سے وہاں در اندازی کر رہے تھے، اور اس دوران انہیں سرحد پار میں 3 افغان دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے، اور جو واضح ثبوت ہے کہ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ ایران کے بعد اب تاجکستان کے اوپر بھی جو ہے وہ حملے کرتے ہیں اور در اندازی کرتے ہیں، لیکن افغان رجیم جو ہے وہ بالکل کسی طور پر بھی ان افغان گروہوں کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں، پاکستان ہے، ایران ہے، اور اسی طرح دیگر ممالک جو ہے ان کی دہشت گردوں کی زد میں ہے، اور یہ طالبان رجیم جو ہے وہ اس وقت نہ صرف پڑوسی ممالک بلکہ پوری دنیا کے لیے آہستہ آہستہ جو ہے خطرہ بنتی جا رہی ہے، اور پاکستان متعدد بار عالمی برادری کو بھی یہ باور کرا چکا ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ دہشت گردوں کی پشتنائی کر رہے ہیں، اور وہاں سے دہشت گردی نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے دیگر ممالک کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ جی بہت شکریہ سردار حمید، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ایس آئی ایف سی کی دانش مندانہ معاشی اصلاحات کے خوشائند ثمرات آنے لگے۔ پاکستان میں صنعتی سرگرمیوں میں زبردست پیش رفت ہو رہی ہے۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق بڑے پیمانے پر صنعتوں میں مسلسل دوسرے ماہ نمایاں اور حوصلہ افزا ریکارڈ بہتری آئی ہے۔ اکتوبر میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی 8.3% سال بہ سال شرح نمو کے ساتھ صنعتی سرگرمیوں میں نمایاں تیزی آئی ہے۔ جولائی تا اکتوبر 2025 کے دوران لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں 5.0% مستحکم اضافہ ہوا ہے۔ آٹو موبائل سیکٹر میں 78.89% سے زائد غیر معمولی شرح نمو سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کے اعتماد میں نمایاں بحالی ہوئی ہے۔ برآمدی طلب میں نمایاں اضافے کے باعث اکتوبر کے دوران گارمنٹس کی پیداوار 10.99% کی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ اور اب آپ کو خبر دیتے چلیں کہ قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت میں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش کے موقع پر پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، کور کمانڈرز بلوچستان، آئی جی ایف سی بلوچستان نارتھ اور اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران بچوں نے ملی نغمے اور تقاریر پیش کر کے بابا قوم کو خراج تحسین پیش کیا، خراج عقیدت پیش کیا۔ شہریوں نے کہا کہ پاکستان کی آزادی کے لیے قائدین قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی قربانیاں ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا جی ایچ کیو کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر سے میجر جنرل یوسف احمد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اپڈیٹ کرتے چلے، اردن کے سی جی سی ایس نے علاقائی امن کے لیے پاکستانی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اردن کے ساتھ دفاعی تعاون کو وسعت دینے کا عزم کیا۔ فیلڈ مارشل نے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
امریکی میگزین دی ڈپلومیٹ نے پاکستان کو سال 2025 میں عالمی توجہ کا مرکز قرار دے دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کئی برسوں بعد اسٹریٹجک، عسکری اور اقتصادی اعتبار سے دوبارہ عالمی مباحث میں نمایاں رہا ہے اور پاکستان کی عسکری قیادت 2025 میں ریاستی مفادات کا بھرپور تحفظ کیا، انتہا پسندی کے خلاف واضح اور مضبوط پیغام دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ جہاد کے اعلان کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے۔ بھارت کے ساتھ مئی 2025 کی فوجی جھڑپوں میں پاکستانی افواج کی کامیاب کارکردگی نے عسکری توازن اور قومی دفاعی ساکھ کو تقویت دی۔ میگزین کے مطابق پاکستان کی فوج نے محدود وسائل کے باوجود مؤثر رد عمل دیا اور اس کی کامیابیاں عالمی دفاعی ماہرین کی توجہ کا مرکز بنی۔ اسی دوران پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بھی بہتری دیکھی گئی، جبکہ پاک بھارت کشیدگی نے عالمی سطح پر نئی توجہ حاصل کی۔ دی ڈپلومیٹ نے مشرق وسطی میں پاکستان کے دفاعی معاہدوں، سعودی عرب اور چین کے ساتھ تعاون اور سی پیک کے دوسرے مرحلے کے لیے سازگار عالمی ماحول کو اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ افغانستان اور غزہ کے معاملے میں پاکستان کے موقف، دہشت گردی کے خلاف اقدامات اور داخلی اصلاحاتی اقدامات کو قابل تعریف قرار دیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کو عالمی فضا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اصلاحات اور اقتصادی ترقی کے لیے نادر مواقع حاصل ہوئے ہیں، جن میں PIA کی نجکاری بھی ممکنہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ملک میں صدارتی نظام ماضی میں بھی ناکام رہا ہے اور آئندہ بھی نہیں چل سکتا۔ رحیم یار خان میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر صوبوں کی تقسیم کی جائے تو کوئی جرح نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے PTI سے مذاکرات کو سیاست میں مثبت قدم قرار دیا ہے۔ وہ حکومتیں جو ہے ان کی تدبیر کرتی ہیں، اس کا انتظام کرتی ہے، اس کا معیشت کا نظام کرتی ہے، اس کا معاملات کا نظام کرتی ہے، اور یہ سب سیاست ہے۔ مذاکرات کی پیشکش کو قبول کرنا یہ سیاست میں ایک مثبت قدم کہلاتا ہے۔ بانی نے مذاکرات مزاحمت سے متعلق اختیارات تحریک تحفظ آئین پاکستان کو دے دیے۔ قیادت جو فیصلہ کرے گی PTI اس کے ساتھ ہوگی۔ کسی سرکاری نمائندے نے تاحال مجھ سے مذاکرات کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ فاٹا انضمام پر 10 سال کے لیے 1000 ارب روپے کا وعدہ کیا گیا تھا، جو کہ پورا نہیں ہوا۔ فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے ضم اضلاع میں ترقیاتی منصوبے متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستان کے علامہ ناصر عباس صاحب اور جو محمود چغزئی صاحب ہیں ان کو دی ہیں، چاہے مذاکرات ہو چاہے مزاحمت ہو، تو ان کی طرف سے جو بھی ہدایت آئے گی اس کا ہم خیر مقدم کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس حوالے سے کسی بھی سرکاری شخص نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ اعلانات میں 1000 بلین کا پیکج جو ہے قبائلی اضلاع کے لیے اناؤنس کر چکا ہوں، اس پر کام جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ انشاءاللہ جن لوگوں نے 78 سال سے ہمیں محروم رکھا تھا تو وہ لوگ ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم محروم ہی رہیں، تو انشاءاللہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ صحت کے میدان میں ہمارا مقابلہ صوبوں سے نہیں عالمی سطح پر ہے۔ گمبٹ میں جو سہولیات میسر ہیں وہ لاہور میں بھی نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی میں انڈس یونیورسٹی اسپتال کی عمارت کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے غریبوں کا خیال رکھا جائے، روٹی کپڑا اور مکان صرف نعرہ نہیں ویژن ہے۔ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سندھ حکومت سنبھالا، ہم نے سندھ میں جو صحت کا نظام ہے وہ کمپلیٹلی تبدیل کر چکا ہے اور ہم باقی صوبوں سے نہیں اب عالمی سطح پہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ روٹی کپڑا مکان ایک صرف نعرہ نہیں، ایک منشور ہے، ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے قریب ترین جو عوام ہے ان کا خیال رکھا جائے ہر لحاظ سے۔ وڈیرے اور جاگیردار بلدیاتی انتخابات نہیں کروانا چاہتے، اگر انتخابات ہو بھی جائیں تو اختیارات منتقل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ صرف سندھ کا مسئلہ نہیں بلکہ تمام صوبوں کا یہی رویہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں انگریزوں کا بنایا ہوا نظام چل رہا ہے۔
افراتفری، انارکی اور انتشار پورے سسٹم میں موجود ہے۔ جماعت اسلامی کی بدل دو نظام تحریک شروع ہو چکی ہے۔ ہم پرامن سیاسی مزاحمت کو آگے لے کر چلیں گے۔ نظام ہے جس کے اوپر یہ ایک چھوٹا سا طبقہ قابض ہے اور یہ ایک دوسرے کے محافظ ہیں اور عوام کو برباد کرتے ہیں اور خوبصورت خوبصورت باتیں کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ معیشت تباہی کے جانے پہ ان لوگوں نے لا کر کھڑی کر دی ہے۔ تعلیم کا حال یہ ہے کہ وہ جس طرح میں نے کہا کہ غریب، امیر، مڈل کلاس سب کی الگ الگ تعلیم، صحت کی سہولتیں لوگوں کو میسر نہیں، عورتوں کا برا حال ہے، ان کی صحت کے حوالے سے کوئی پاکستان کی ہیلتھ پالیسی نظر نہیں آتی۔ اور پھر حال یہ ہے کہ اگر نچلی سطح پر مسائل ہوں اور مشکلات ہوں اور اس کا اگر آئین نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ مقامی